5वें सदी। उस जमाने के तमाम यहूदी बड़ी शिद्दत से इस बात के मुंतजिर थे कि आखिरी नबी उनमें से आएगा और उन्हें इस जलालत वाली, इस पस्ती वाली जिंदगी से निकालकर एक दफा फिर दुनिया का सबसे मोतबर कौम बनाएगा। और इनके अलावा उस जमाने के क्रिश्चियन, ईसाई भी कुछ इस तरह के ख्वाहिश और उम्मीद रखते थे, क्योंकि इनकी होली बुक्स तौरात और इंजील में आखिरी नबी के बारे में बहुत सारी निशानियां और पेशनगोइयां मौजूद थी। और इनके अलावा उस जमाने की एक तीसरी कौम अरब इन तमाम बातों से बेखबर अपनी जिंदगी की मौज मस्ती और ऐश व इशरत में मसरूफ थी, और उन्हें इन तमाम बातों से कोई सरोकार नहीं था। उनका अपना एक अकीदा, अपना एक निजाम, अपना एक जहालत वाला सिस्टम था, और उस जमाने की सबसे गिरी हुई कौम तस्वुर होती थी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने अपनी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया इस कौम को बेतहाशा इज्जत बख्शी और दुनिया की सबसे मोतबर कौम बनाई। कुरैश उस जमाने में मक्का का सबसे ताकतवर और बहादुर कबीला था, और ये वाले तमाम कबीले कुरैश के ज़ेली शाख और सारे के सारे मक्का में आबाद थे। कुरैश का एक शाख बनु हाशिम के गुजरने के बाद अब्दुल मुत्तलिब अपनी कबीले के साथ साथ पूरे कुरैश के सरदार बने। शुरू में अब्दुल मुत्तलिब की कोई औलाद नहीं थी। फिर उन्होंने अल्लाह पाक से एक मन्नत मांगी कि अगर उसके 10 बेटे हो जाए और उसकी जिंदगी में ये सारे के सारे जवानी तक पहुंचे तो उनमें से एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा। और फिर वक्त गुजरने के साथ ऐसा ही हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हुए और 10 के 10 उसकी जिंदगी में जवानी तक पहुंचे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करने का इरादा किया। उन्होंने 10 बेटों में से एक बेटा कुर्बान करने के लिए कुरानदाजी की। पूरा अब्दुल्लाह के नाम निकल आया। लेकिन कुरैश के तमाम लोग इस कुर्बानी के खिलाफ थे, क्योंकि वो अब्दुल्लाह से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। उनकी इसरार पर अब्दुल मुत्तलिब ये सारा मामला एक काहिना यानी उस जमाने की एक समझदार औरत के पास ले गए। उन्होंने मशवरा दिया कि खून बहाने के बजाय फिदिया दिया जाए, और फिर तकरीबन 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर अब्दुल्लाह की जान बचाई। और फिर इसी अब्दुल्लाह के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होने के करीब अब्दुल्लाह एक तिजारती सफर पर शाम गए हुए थे। वहाँ उनका इंतकाल हुआ। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन के हुए तो हजरत अलीमा सादिया, इनका ताल्लुक बनु साद फैमिली से था। ये मक्का के करीब एक बादिया देहात में रहती थी, जहाँ बच्चे सेहतमंद माहौल में परवरिश पाते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ इस देहात ले गए, और फिर तकरीबन 5 सालों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलीमा सादिया के घर परवरिश पाते रहे। 5वें साल हजरत अलीमा सादिया के घर एक मौजज़ाती वाक़या पेश आया, जिससे हजरत अलीमा सादिया और उनके शौहर हारिस बहुत ज्यादा डरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का छोड़ आए। दरअसल हुआ यूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रज़ाई भाई एक साथ खेल रहे थे, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक ग्रुप के साथ तशरीफ लाए और आपको पुरसुकून किया, और फिर लेटाकर आपका सीना मुबारक खोलकर उसमें से दिल निकालकर साफ करके वापस रख दिया। और ये सारा वाकया हजरत अलीमा सादिया और हारिस ने अपनी आंखों से देखा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालिदा हजरत आमना का भी इंतकाल हुआ, और इनके बाद आपकी परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई, एक दफा आपके चचा हजरत अबू तालिब तिजारती मकसद के लिए शाम जा रहे थे। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने आपको भी साथ ले लिया, और जब ये काफिला बसरा के करीब पहुंचा तो वहाँ एक ईसाई राहिब बहीरा का गिरजाघर था। बहीरा ने देखा कि काफिला आ रहा है। उसके ऊपर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए, और इस साये का सबसे ज्यादा फोकस एक बच्चा है। और जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे ठहरा तो दरख्त के तमाम पत्तों ने झुककर इस बच्चे को साया देना शुरू किया। और फिर जब ये काफिला गिरजाघर के करीब आया तो बहीरा ने हजरत अबू तालिब से पूछा, ये बच्चा कौन है? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा भतीजा है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर नबूवत की निशानी देखकर अबू तालिब से कहा, ये बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी नबी होगा। और फिर उन्होंने हजरत अबू तालिब को मशवरा दिया कि इन्हें यहूदियों से बचाया जाए, वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और फौरन मक्का वापस ले जाइए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल हुई तो मक्का में एक यमनी ताजर अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ कुरैश के एक मुकामी शख्स आस बिन वाइल ने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की। उन्होंने तमाम मक्का वालों से मदद की अपील की। इस बात पर मक्का की इन तमाम शुरुका ने खाना काबा के करीब दारुल नदावा
عبداللہ بن جدان کے گھر ایک بہترین ہیومن رائٹس کا معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، مظلوم کی مدد کرنا، مکہ میں امن قائم کرنا، یہ تمام باتیں شامل تھی۔ اور اس معاہدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو مکہ کے کیچڑ والے معاشرے میں آپ ایک پھول کے مانند تھے۔ آپ کی سچائی اور امانت داری کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مکہ کے تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا انسان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی سب سے بااثر اور مالدار خاتون تھی۔ اب مکہ میں طاہرہ یعنی پاکیزہ اور ملکۃ العرب یعنی عربوں کی ملکہ ان ناموں سے مشہور تھی۔ آپ نے اپنا غلام میسرہ کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی سے متاثر ہو کر آپ کو تجارت کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال 2 اونٹوں کے برابر سونا تجارت کے لیے دیا اور ساتھ میں اپنا غلام میسرہ کو بھی روانہ کیا۔ راستے میں ایک راہب مزدورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ بہت ساری نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ نوجوان اللہ پاک کے آخری نبی ہوں گے، اور اس کے علاوہ تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں جس نے میسرہ کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اور واپس آ کر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کہانیاں، ایمانداری اور سچائی کی باتیں حضرت خدیجہ کو بتائی۔ ان تمام باتوں سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورے کے بعد اس شادی کے لیے حامی بھری۔ اور اسی طرح 10 ربیع الاول 595 عیسوی مہر 500 درہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، پہلی شادی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور تیسری شادی۔ حضرت خدیجہ کی دنیا سے رخصتی تک تقریباً 25 سال تک یہ شادی قائم رہی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ کی بدن سے ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ قریش نے دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام قبائل کے درمیان ان کے حصے کے کام تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح تمام قبائل نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ لیکن جب بات حجر اسود کی نصب کرنے کی آئی تو تمام قبائل کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود اپنی ہاتھوں سے نصب کرے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر یہ اختلافات اس حد تک بڑھے، قریب تھا کہ ان تمام قبائل کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہو جائے۔ وہاں سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ کل صبح سویرے جو بھی بندہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا۔ تمام قبائل اس بات پر راضی ہوئے۔ اگلے صبح سویرے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اور پھر تمام قبائل نے یک زباں ہو کر کہا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر کے اندر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا اس چادر کو کناروں سے پکڑے۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے مل کر یہ چادر اٹھائی اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کیا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیش اور دانائی والے فیصلے سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ یہ فیصلہ دراصل تمام قبائل کو عزت دینے والا تھا۔ اس فیصلے سے تمام قبائل راضی ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے بہت زیادہ متاثر اور خوش ہوئے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، 610 عیسوی 21 رمضان المبارک، اور پھر مکہ سے تقریباً 3 میل شمال مشرق کی طرف جبل نور پر واقع غار ہرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مکہ کی بت پرستی، شراب نوشی اور قتل و غارت گیری سے تنگ آ کر یہاں پر آ کر کئی دن گزارتے تھے، غور و فکر اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور پھر ایک دن 10 اگست 610 عیسوی 21 رمضان المبارک صبح سے کچھ ٹائم پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کر کہا، پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ عمل دہرایا اور اس کے بعد پہلی وحی قرآن کی پہلی سورت سورہ حلق کی 1 سے لے کر 3 تک یہ آیات پڑھ کر سنائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے کپکپاہٹ کی حالت میں گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ اور آپ کا پورا جسم پسینے میں تر بتر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس حالت کی وجہ پوچھی
تو آپ نے یہ ساری کہانی حضرت خدیجہ کو بتائی۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، رشتہ داروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل جو ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھے ان سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو پیغمبروں پر وحی لے کر آتے ہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر چنا گیا ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت شروع کی۔ اسی دوران مکہ کی پہاڑی پر واقع دارالارقم ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خفیہ دعوت اسلام اور تبلیغ کا مرکز رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان تمام لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر یہ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سالوں تک جاری رہا۔ ان 3 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ کھل کر اسلام کی دعوت شروع کی جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم جب سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی، آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز میں کہا اے لوگو، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی عبد المطلب، اے قریش کے لوگو، اے میری قوم۔ دراصل اسی طرح کی آوازیں نکالنا اس زمانے میں ایمرجنسی یا خطرے کی علامت ہوتی تھی۔ اس وجہ سے تمام مکہ کے لوگ چونک گئے۔ انہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر صفا کے پہاڑی کے نیچے جمع ہونا شروع ہوئے۔ اور جب تمام لوگ جمع ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا ہاں، بالکل ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہمیں آپ کی باتوں پر مکمل یقین ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان لو میں تمہیں ایک بہت بڑے خطرے سے خبردار کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اللہ کو ایک مانو، صرف اسی کی عبادت کرو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس اعلان نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب آگے بڑھے اور کہا تیرا ناس ہو یا محمد، یا تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اور پھر اللہ پاک نے ابو لہب کی مذمت میں یہ سورت نازل فرمائی۔ اور اس دن کے بعد مکہ کی گلیاں بدل گئی۔ ہر طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے اور آپ کی باتیں لوگوں کو متاثر کرنے لگی اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لوگ صادق اور امین کہتے تھے، آپ شاعر، جادوگر وغیرہ کے لقب سے پکارنے لگے اور مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہونے لگی۔ قریش کے تمام سرداروں نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دھوپ میں ریت پر لٹا کر سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا گیا۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار پر بے تحاشا مظالم ڈھائے گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پر اتنے مظالم ڈھائے کہ وہ شہید ہوئی اور اسلام کی پہلی شہید بنی۔ مگر ان سب کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور جب مکہ کے حالات بہت زیادہ سخت ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ یعنی موجودہ ایتھوپیا ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ اور پھر نبوت کے 5ویں سال تقریباً 15 مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور یہ تمام لوگ خفیہ طور پر رات کے وقت مکہ سے روانہ ہوئے اور جدہ کے ساحل سے ایک کشتی میں بیٹھ کر حبشہ پہنچے۔ اور جب قریش کے مظالم حد سے بڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار کی قیادت میں مزید 101 مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ ان تمام مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش نے بہت سارے طائف دے کر عمرو بن الحاص اور عبداللہ بن ابی رابع کو نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ انہوں نے نجاشی کو، جو ایک عیسائی بادشاہ تھے، یہ کہہ کر بھڑکایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت نیگیٹو خیالات رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کا دربار بلایا۔ حضرت جعفر طیار نے نہایت خوبصورت انداز میں سورہ مریم کی تلاوت کی۔ یہ سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی اور قریش کا وفد ناکام واپس ہوا۔ اور اس کے بعد قریش کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ کیا۔ ان کے ساتھ تمام خرید و فروخت بند کر دی گئی۔ یہ قبیلہ تقریباً 3 سالوں تک شہابی ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور ہوا۔ قریش کی طرف سے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت پر سخت پابندی تھی، اور کہا جاتا ہے اس خاندان کے بہت سارے لوگ تقریباً 3 سالوں تک درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزارتے رہے۔ 619 عیسوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات سے قریش کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارث کے ساتھ طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں مسلمانوں کے لیے کوئی پرسکون جگہ ڈھونڈی جا سکے۔ آپ نے بنو ثقیف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ یہ بنو ہاشم کے بہت زیادہ کلوز تھے۔ انہوں نے نہ صرف اس دعوت کو بڑی حقارت سے ٹھکرایا، بلکہ بہت سارے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ پتھر برسائے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک اتنا زخمی ہوا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اور پھر آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ وہاں پر حداس نامی ایک عیسائی غلام نے آپ کی باتیں سن کر اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر اجازت ہو تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کرش کر دے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے۔ اور پھر اسی سال معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق، ایک خاص قسم کی سواری میں راتوں رات مسجد الحرام سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلا آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرا آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرا آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھا آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، پانچواں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹا آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور 7ویں آسمان پر ایک عظیم درخت جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جہاں فرشتے آ کر رکتے ہیں، یہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے گئے اور اللہ پاک سے ملاقات ہوئی۔ یہاں پر اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، اور یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ 621 عیسوی مدینہ کی 12 لوگوں نے عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مدینہ بھیجا، اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مدینہ کے تقریباً 73 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اسلام قبول کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ 622 عیسوی قریش کے تمام سردار دارالنداوہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آج رات ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا، اور فیصلہ ہوا کہ سب مل کر ایک ساتھ وار کریں گے تاکہ موت کی ذمہ داری کسی ایک کے بجائے تمام قبائل کے اوپر آئے، اور بنو ہاشم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لینا مشکل ہو۔ اور پھر اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کے بارے میں بتایا، اور جب قریش کے تمام نوجوان گھر کے باہر حملے کی تیاری میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے انہیں اپنی بستر پر سلا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے بچ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز سبسکرائب۔